बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 6 के कुछ रिमेनिंग जो शॉर्ट में टॉपिक्स आ सकते हैं वो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। कॉपीराइट एक्ट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन उसके कुछ पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं। लिस्ट सम रीजंस ऑफ डाटा लॉस कि डाटा कैसे ज़ाया हो सकता है, उसके बहुत सारे पॉइंट्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिर्फ नाम चेंज करके हेडिंग्स नहीं दे दी गई, उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया। और एक टॉपिक हम पढ़ेंगे पासवर्ड, ये क्या होता है, इसे क्यों लगाया जाता है, इसकी एग्जांपल्स कुछ बता दें। पासवर्ड कौन सा बेहतर पासवर्ड हो सकता है जिससे हमारा डाटा प्रोटेक्ट हो सके। और इसके बाद सिर्फ एक लॉन्ग टॉपिक रह जाएगा, बैकअप एंड टाइप्स। और एक टॉपिक मैंने स्किप किया है, उसमें कुछ एक्ट्स हैं कि अगर हम कोई वायलेशन करते हैं तो उसमें कुछ एक्ट्स बना दिए गए, उनमें डेट्स लिखी हुई हैं, ये फलां एक्ट फलां डेट को ये इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर क्या काम होता है कि अगर कोई डाटा चोरी करता है तो उसकी क्या सजाएं हैं, वो इंशाल्लाह जब रेगुलर क्लास स्टार्ट होंगी तो चूँकि मेन उसमें बुनियादी चीज़ सिर्फ डेट्स को याद रखना है कि फलां एक्ट है तो किस डेट को इंट्रोड्यूस हुआ, फलां एक्ट किस डेट को इंट्रोड्यूस हुआ, वो डेट्स याद रखनी है। तो एक टॉपिक हमारा रह जाएगा जो इंशाल्लाह कल हम बैकअप वाला उसे कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट मैं लेता हूं पासवर्ड। व्हाट इज पासवर्ड? What is the purpose of using password, importance of password and examples of a good password? तो पासवर्ड एक सीक्रेट वर्ड होता है। पासवर्ड को कहा जाता है कि ये एक सीक्रेट वर्ड है। सीक्रेट मीन ऐसा वर्ड जो हम हर किसी को नहीं बताते, जो सिर्फ हमें पता होगा। और ये पासवर्ड लगाया क्यों जाता है, ये सीक्रेट वर्ड क्यों लगाते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ डाटा के लिए, ताकि जो डाटा हमारा कंप्यूटर के अंदर पड़ा हुआ है, हमारे मोबाइल में जो पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, या हम कह सकते हैं कि प्राइवेसी के लिए। अब मेरे मोबाइल में जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, जो मैसेजेस, जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह मौजूद है, वो सारी मेरी प्राइवेसी है, वो मेरी पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल डाटा है। किसी और बंदे को ये हक हासिल नहीं है कि वो मेरे डाटा को यूज करे, उसको चेंज करे या उसे डिलीट करे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर वो ऐसा वैसा कोई काम करता है तो उसकी प्रॉपर सजाएं बनी हुई हैं, उसके मुताबिक कोर्ट में अपील की जाएगी और उस बंदे को सजा मिलेगी। तो ये जो पर्सनल डाटा हमारे कंप्यूटर में, हमारी डिवाइस में पड़ा हुआ है, सिर्फ हमें हक हासिल है कि हम उसमें चेंजिंग कर सकें, हम उसको डिलीट कर सकें या नया डाटा जो जनरेट कर रहे हैं। बाकी कोई बंदा हमारे उस डाटा को इस्तेमाल ना कर सके। तो अगर हमने पासवर्ड लगाया हुआ है तो गैर मुतल्लका शख्स, जो अनऑथोराइज्ड बंदा होगा, वो हमारी डिवाइस को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर पूछा जाए कि पासवर्ड क्या है, ये एक सीक्रेट वर्ड है, क्यों लगाया जाता है, इसे लगाने का मकसद क्या है? डाटा को प्रोटेक्ट करना, डाटा को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई गैर मुतल्लका शख्स हमारे डाटा को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये इसका पर्पस है। ये लगाना कैसे चाहिए, पासवर्ड कैसा होना चाहिए? क्या हम अपनी कार का नंबर लगा सकते हैं? क्या हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर लगा सकते हैं? नहीं, इस तरह का कोई भी लग तो जाएगा, लेकिन वो सिक्योरिटी उससे ठीक से नहीं होगी। क्यों? जो बंदा ये पासवर्ड की ट्राइज करता है कि मैं कोई आइडिया ही लगाता हूं, क्या पता लग जाए पासवर्ड, वो शुरू कहां से करेगा? कॉन्टैक्ट नंबर से, फादर नेम से,
یا کوئی کیٹ وغیرہ اس نے رکھی ہوئی ہے اسے کوئی نام دیا ہوا ہے تو اس کے نام سے اس طرح سے ٹرائز کرتا رہے گا. اگر ہم نے کسی اپنے سے ریلیٹڈ چیز کا نام پاس ورڈ کے طور پہ لگایا ہوا ہے تو وہ ٹریک ہو سکتا ہے, کیونکہ جو بندہ اگر اسے ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ یہ سارے نام لگا کر چیک کرے گا کہ ان میں سے کوئی نام تو نہیں لگا ہوا. تو پاس ورڈ کسی بھی نون یا ریلیٹڈ چیز کا نام ہم نہ لگائیں, یہ کوئی ان نون ورڈ ہو. ان نون ورڈ ہو سکتا ہے. اور اس کے اندر استعمال کیا کیا کرنا چاہیے؟ کیا صرف الفابیٹس استعمال کریں؟ الفابیٹس استعمال تو ہو جائیں گے, پاس ورڈ الفابیٹس پہ لگ جائے گا, لیکن وہ زیادہ اسٹرانگ پرائیویسی والا پاس ورڈ نہیں سمجھا جاتا. تو پاس ورڈ میں ہم استعمال کر سکتے ہیں الفابیٹس, نمبرز بھی استعمال کر سکتے ہیں, سمبلز بھی آ سکتے ہیں. تو اگر پاس ورڈ میں ان تینوں چیزوں کا کمبینیشن ہم یوز کریں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ ہے. کیوں؟ اگر ان تینوں کو کمبینیشن میں نے یوز کر لیا, سمبل بھی لگا دیے, بیچ میں نمبر بھی لگا دیے, بیچ میں الفابیٹس بھی لگا دیے, تو وہ زیادہ اسٹرانگ پاس ورڈ سمجھا جائے گا. اگر کوئی بندہ ساتھ کھڑے ہو کر ایک دو دفعہ دیکھ بھی لے گا تو اسے فیل نہیں ہوگا کہ اس نے یہ پاس ورڈ لگایا ہوا کیا ہے, اسے سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ کیا 4 ڈیجٹس کا ہو, 5 کا ہو, 3 ڈیجٹس کا ہو, کتنے ڈیجٹس کا ہو؟ تو اس کی لینتھ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو منیمم 8 ڈیجٹس کا پاس ورڈ لگا ہوا ہونا چاہیے, منیمم. تو اسٹرانگ سیکیورٹی سمجھی جائے گی, منیمم کم سے کم 8 ڈیجٹس, کیونکہ 3 ڈیجٹس میں اگر ہوگا, اگر میں نے 2-3 بار لگایا, میرے ساتھ بیٹھا ہوا کوئی بندہ ہوگا وہ تو فوراً سمجھ آئے گا اس نے کیا پاس ورڈ لگایا ہوا ہے. جتنا لینتھ میں زیادہ لمبا پاس ورڈ ہوگا, جب ہم لگائیں گے جلدی سے ہماری تو پریکٹس بن جائے گی اس پہ فوراً لگانے میں, ساتھ بیٹھا ہوا بندہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور اگر پورا ایک کوئی ورڈ ہے, مثلا میں نے لگا دیا آئی لو پاکستان, ساتھ بیٹھا ہوا بندہ 2-3 بار دیکھے گا آئی, اس نے 3-4 کریکٹرز کو دیکھا, اسے سمجھ آ جائے گی کہ اس نے یہی لگایا ہوا ہوگا. تو اسی لیے میں نے بتایا کہ یہ کوئی ان نون ورڈ ہو, ایک پراپر ورڈ نہ بنتا ہو, کسی ورڈ کی سپیلنگ آگے پیچھے کر دی جائے, وہ الفابیٹس یوز کر لیں یا کوئی نمبر بھی ساتھ ایڈ کر لیں, سمبل بھی ایڈ کر لیں, تو وہ زیادہ اسٹرانگ پاس ورڈ ہوگا. تو یہ پاس ورڈ کا پرپز ہے. اچھا پاس ورڈ ہے کہ MCQs میں ٹاپک کوشچن آتا ہے کہ اچھا پاس ورڈ کیا ہو سکتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہوگا کار نمبر, کانٹیکٹ نمبر, پیٹ نیم, آخری آپشن ہوگا نن. کریکٹ آنسر ہے نن. کیوں؟ اگر نون چیزوں کا, ریلیٹڈ چیزوں کا ہم نام لگائیں گے تو اسٹرانگ سیکیورٹی میں نہیں آئے گا. ایک ان نون پاس ورڈ, کوئی ان نون ورڈ, کوئی ورڈ کی سپیلنگ آگے پیچھے مکس کر دی نمبر کے ساتھ, سمبل کے ساتھ, وہ اچھا سمجھا جائے گا. تو اس کا کریکٹ آنسر ہوگا کہ ان میں سے کسی کا نام اچھا پاس ورڈ نہیں سمجھا جائے گا, وہ کوئی ان نون ورڈ سا ہونا چاہیے. تو یہ اس کا پرپز ہے. اور کیا کیا چیزیں بیچ میں آ سکتی ہیں پاس ورڈ میں, بہت سارا میں نے مینشن. اب ایگزامپل اس کی کیا ہے؟ ہم سمپل لکھ سکتے ہیں کہ جب ہم کمپیوٹر کو لاگ ان کرتے ہیں, کمپیوٹر کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو لاگ ان جب ہوتا ہے تو تب وہ ہم سے پاس ورڈ کی ریکوائرمنٹ مانگتا ہے, ہم سے ریکوائر کرتا ہے کہ پاس ورڈ لگائیں. تب ونڈو میں ہم ادھر ڈیسک ٹاپ پہ جا کر اپنے سارے کام کر سکتے ہیں. اگر ہم نے ویلڈ پاس ورڈ لگایا, اگر مجھے پاس ورڈ نہیں پتا تو میں کمپیوٹر پہ کوئی کام نہیں کر سکتا. یہ اس کی ایگزامپل میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر کے لاگ ان پہ پاس ورڈ لگا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنی یہ یاہو,
جی میل وغیرہ کی آئی ڈیز بنی ہوئی ہیں، ان میں آئی ڈیز کے ساتھ پاس ورڈ لازمی لگانا پڑتا ہے. پاس ورڈ لگائیں گے تب ہم لاگ ان ہوں گے، تب ہم اپنے میسیجز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. فیس بک پہ اگر آپ نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے تو اس میں بھی چاہے کانٹیکٹ نمبر پہ بنائی ہوئی ہے چاہے جی میل وغیرہ پہ بنائی ہوئی ہے، تو جب بھی آپ نے فیس بک پہ لاگ ان ہونا ہے تو پہلے پاس ورڈ لگائیں گے. وہ پاس ورڈ ریلیونٹ ہوگا، بالکل سملر جو جس بندے نے لگایا تھا ہم نے لگایا بالکل اس سے میچ کرے گا، تب فیس بک کی آئی ڈی پہ ہم لاگ ان ہوں گے، نہیں تو لاگ ان ہمارا نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ یہ جو آج کل ہم وائی فائی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر میں نے کنیکشن لیا ہوا ہے تو سگنل تو باہر دوسرے گھر میں باہر گلی میں جائیں گے تو کوئی بھی بندہ نیٹ ورک کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے. تو اس پہ اگر میں نے پاس ورڈ لگایا ہوا ہے تو میرے اس انٹرنیٹ کنیکشن کو کوئی اور بندہ شیئر نہیں کر سکتا، کوئی اور بندہ یوز نہیں کر سکتا. تو یہ پاس ورڈ کا ٹاپک ہے. اس کے بعد لسٹ سم ریزنز آف ڈیٹا لاس. کن وجوہات سے ہمارا ڈیٹا ضائع ہوتا ہے؟ تو ہم لکھ سکتے ہیں اگر ہم نے اینٹی وائرس نہیں کیا ہوا، وائرس نے ہمارے کمپیوٹر پہ اٹیک کر دیا تو ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے. پھر وہ مشین فیلئر ہم نے پڑھا تھا، ایک اور ہم نے پڑھا تھا انٹینشنل تھریٹس ہوتے ہیں. کسی بندے کو نکال دیا گیا، جاب سے فری کر دیا گیا تو اس نے ڈیٹا ضائع کر دیا. بہت ساری ریزنز ہیں. تو یہاں پر تھوڑا سا نام چینج کر کے انہوں نے ہیڈنگز بنا کر دے دی سبورٹیج. جو ہم نے انٹینشنلی پڑھا تھا کہ ڈیٹا کو جان بوجھ کر ضائع کر دینا، ڈیلیبریٹلی اپنی مرضی سے، جس میں اپنی انٹینشن شامل ہو، تو وہ اس طرح سے اگر ڈیٹا ضائع ہوتا ہے تو ہم اسے سبورٹیج کہیں گے. پھر مشین فیلئر، یہ بھی پوائنٹ آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہارڈ ڈسک خراب ہو جاتی ہے، کوئی پاور فیلئر ہوگا. اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بن سکتا ہے پاور فیلئر کا، کہ بجلی اپ ڈاؤن وولٹیج اس کی کم زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہارڈ ڈسک خراب ہو گئی تو سارا ڈیٹا ہی ہارڈ ڈسک کے اندر ہوتا ہے تو وہ ضائع ہو سکتا ہے. ایک پوائنٹ اس میں بنے گا جی ہیومن ایرر، انسان کی بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ اس سے جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے کوئی امپورٹنٹ فائل امپورٹنٹ ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا تو یہ ہیومن ایرر میں آئے گا. پھر وائرس کا لکھ سکتے ہیں، وائرس سے ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے. پھر اگر ہم بیک اپ نہیں رکھتے تو پھر بھی ہمارا ڈیٹا ضائع ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی بھی 5-6 پوائنٹ آپ بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک شارٹ سا ٹاپک ہے. اس کے بعد موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک اس چیپٹر کا شارٹ کے حوالے سے کاپی رائٹ ایکٹ. اب یہ جو سافٹ ویئر بناتا ہے، کوئی بھی بندہ کوئی پروگرام بناتا ہے، کوئی سافٹ ویئر بناتا ہے، تو کوئی بھی پروگرامر جب سافٹ ویئر بنائے گا تو کہا جاتا ہے کہ جو سافٹ ویئر بنایا گیا یہ اس کی پراپرٹی ہے. کوئی بھی پروگرامر جب کوئی سافٹ ویئر بنائے گا تو وہ جو سافٹ ویئر اس نے بنایا وہ اس کی پراپرٹی ہے، اور اس پراپرٹی کو نام دیا جاتا ہے انٹیلیکچوئل پراپرٹی. انٹیلیکچوئل پراپرٹی ہے، اس نے اپنے دماغ کو استعمال کر کے کوئی چیز بنائی ہے. تو جس طرح اس کالج کے لیے سر سفیر سر توقیر کے لیے یہ بلڈنگ ایک پراپرٹی ہے ان کا ایسٹ ہے، ایسٹ اثاثہ ہے، اسی طرح جس پروگرامر نے کوئی سافٹ ویئر بنایا وہ سافٹ ویئر اس کے لیے ایسٹ ہے. تو اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی رائٹر نے کوئی بک بنائی، یہ آپ کی فرسٹ ایئر کی بک بنا دی آئی ٹی سیریز کی. اب اس بک ایسے ہی بن گئی کہ بیٹھے بن گئی بک، پرنٹ ہو گئی، 2-3 دن کا کام تھا، مارکیٹ میں بھی آ گئی. اس کے پیچھے ایک بڑی محنت شامل ہے.
باقاعدہ پورا انہوں نے سال 2 سال لگائے ہوں گے اسے لکھنے میں، اس کا کانٹینٹ بنانے میں، پھر ویریفیکیشن بار بار کی ہوگی، کوئی غلطی نہ ہوئی ہو، پھر کہیں جا کر پبلش کروائی ہوگی، پرنٹنگ کرائی ہوگی، پھر مارکیٹ میں، پھر بورڈ سے اپروول، یہ سارے کام بڑا لمبا چوڑا پروسیجر ہے۔ اب ایک بندے نے بک بنا لی، پیچھے ٹائٹل میں اپنا نام لکھ دیا میں نے بنائی، میں کیا کروں؟ اس بک کا فرنٹ پیج ہی چینج کرنا ہے نا، اسے نکال کے اس پہ اپنا نام لکھ دوں گی یہ میں نے بنائی ہے، تو کیا ایسا میں کر سکتا ہوں؟ میں بالکل نہیں کر سکتا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری بک وہ اپنے نام سے بیچ رہے ہو، میرے خلاف کیس کر دے گا۔ کیوں؟ یہ جو بک لکھی ہے یہ سمجھ لیں اس کی ایک طرح کی انٹیلیکچوئل پراپرٹی ہے، اس کا ایسٹ ہے۔ اگر میں اپنے نام سے بیچنا شروع کر دوں تو جو ارننگ اس سے ہونی ہے وہ مجھے ہونا شروع ہو جائے گی، تو میرے خلاف کیس کر دے گا کہ میرا کانٹینٹ اٹھا کر اس نے اپنا بنا کر بیچنا شروع کر دیا، تو میرے خلاف پھر پراپر ایک پروسیجر کے تحت قانونی کارروائی کی جائے گی، تو میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ تو سافٹ ویئر جس بندے نے بنایا وہ اس کی انٹیلیکچوئل پراپرٹی ہے، اگر میں اس کی کاپیز بنا کر اپنے نام سے بیچنا شروع کر دوں، ایک سافٹ ویئر پڑا اس کی کاپی سی ڈی رائٹر اگر میرے پاس ہے، میں ان خالی سی ڈیز پہ اس کی کاپی بنا کر بیچنا شروع کر دوں، تو کمائی تو اس سے ہونی چاہیے جس بیچارے نے بنایا تھا، جس نے وہ سافٹ ویئر ڈیولپ کیا تھا۔ اب بیچ میں رہا ہوں، ارننگ مجھے ہو رہی ہے، تو وہ میرے خلاف قانونی کارروائی کرے گا، میرے خلاف کیس کرے گا۔ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو مجھ پہ جرمانہ بھی پڑے گا، اس کے علاوہ قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ کیوں بنایا گیا کاپی رائٹ ایکٹ؟ تاکہ لوگوں کو، پروگرامرز کو، اسی نے بنایا، اسی کا حق ہے، اس میں سے ارننگ کرنا اس بندے کا حق ہے جس نے سافٹ ویئر بنایا۔ اب ہر کوئی نہ بنا کر بیچنا شروع کر دے، اگر ہر کوئی بنا کر بیچنا شروع کر دیتا اس بندے کو تو بنانے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس وجہ سے پروگرامرز کو تھوڑا ایک سیف سائڈ ان کی گئی کہ آپ جو چیز بنائیں گے اس سے بیچنے کا، اس سے ارننگ کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے۔ کوئی اور بندہ اس طرح کا کام اگر کرے گا اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور سزا بھی ہوگی۔ یہ کاپی رائٹ ایکٹ ہے 1976 میں کاپی رائٹ ایکٹ کو بنایا گیا، پھر 1983 میں اس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی۔ اب یہ ہے کیا؟ کوئی بندہ آپ کے بنے ہوئے سافٹ ویئر کی کاپیز بنا کر اگر بیچے گا اس پہ جرمانہ بھی ہوگا، اسے سزا بھی، قانونی کارروائی پوری کر کے اسے سزا بھی دی جائے گی۔ تو یہی کاپی رائٹ ایکٹ ہے۔ تو کوئی بھی بندہ کسی کا بنا ہوا سافٹ ویئر، کسی کا بنا ہوا پروگرام اپنے نام سے یا اس کی کاپیز کر کے نہیں بیچ سکتا۔ یہی کاپی رائٹ ایکٹ ہے۔ اس میں یہ دو ڈیٹس یاد رکھیں کہ بنا تھا 1976 میں، اور اس میں پھر تبدیلیاں کب کی گئی، کچھ امینڈمنٹس کی گئی، وہ 1983 میں کی گئی تھی۔ تو یہ ہمارے شارٹ کویسچن کے حساب سے آخری ٹاپک سے ایک لانگ کویسچن رہ گیا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کر کے ہم اس چیپٹر کو ختم کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔